इमाम साहब आज आपने कौन कौन से इकट्ठे किए हैं बुजुर्ग? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। ये पहले दोस्त हैं मुजफ्फर अहमद साहब मंसूर जी। ये मुकर्रम मियाँ गुलाम अहमद साहब ऑफ फैसलाबाद के बेटे हैं जी। इनका कराली ज़िला गुजरात से ताल्लुक़ है। ठीक है। और नुसरत जहाँ स्कीम के तहत नाइजीरिया में 3 साल तक इन्हें एक स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पे काम का मौका मिला। 2 मियाँ गुलाम अहमद साहब थे जी। एक बड़ी उम्र के प्रिंसिपल सीनियर, एक छोटे कद के थे जी। इनके बच्चे वहाँ हैं, और दूसरे में गायब का बेटा है शायद डेनमार्क में के भाई बेटे ये पेट्रोल पंप था। जो अलग अलग हैं, ये तो बड़े की हैं, बड़े जी जी। नहीं एक हम तो हमने ककराली खाने से माइग्रेट किया हुआ है जी। वो मैं जानता हूँ। आमतौर पर रब्बा वाले में औराम में नाम से फैसलाबाद से एक तो इंसाफ कर पेट्रोल पंप वाले में औराम में पेट्रोल पंप भी जो थे आरती इंसाफ कंपनी वाले वो समझते हैं। नहीं वो नहीं हमारा मुझे है जो सुनने वाले सुनेंगे वो कहीं ये नहीं समझे हो कि आप इंसाफ कंपनी वाले में औराम से भी सब वाले। अब क्या बजन क्या करते थे? स्कूल टीचर थे जी। कतराली के वहाँ से मुंतकिल हो गए थे। ठीक है। जी टूटिंग जमात के सदर हैं यहाँ पे लंदन में। ये आगे चौधरी एजाज अहमद साहब ये मुकर्रम चौधरी मोहम्मद तफ़ाइल साहब मरहूम ऑफ फैसलाबाद के बेटे हैं और कंसल्टेंट आर्किटेक्ट हैं। जमात के तामीराती कामों में इनको काम करने की तौफीक मिली है। या MTA के स्टूडियोज वगैरह भी इनकी निगरानी से करते हैं जी। बहुत रमाया ये जो बताते हैं ये स्टूडियो इनकी मेहनत का से फल है जी। वो आपके बोर्ड में बन गई है, बेशक अमल करें उस पर। ठीक है। ये नींद जाननी वाली चूट में बीच में कोई नहीं डाल दें, बहुत अच्छी होती है जी। आगे मुकर्रम खलीफा सफीउद्दीन महमूद साहब मुकर्रम खलीफा अलीमुद्दीन साहब के बेटे हैं और अफ्रीका ट्रेड में 5 साल तक ये सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। और भी तारुफ है उनका जिसको दुनिया जानती है और फिरोज के सभी मामूज़द भाई और खलीफा अलीमुद्दीन साहब के अब खलीफा तकीउद्दीन साहब से छोटे थे ना? बड़े थे। अच्छा सहाबी थे जी। खलीफा तकीउद्दीन साहब सहाबी थे जी। वो मुसलमान से कितना छोटे थे? उन्हें से बड़े थे? छोटे थे, ये सबसे बड़ी थी। अच्छा सब उसके बड़ा अब्बाजान थे, काफी छोटे थे जी जी अब्बाजान मरहूम थे जी जी। वो इतना छोटे होंगे तो साहबी की बस थे। ठीक है। ये वो खानदान है ना निकोलाई फुल से इस ये शाख जो सारी अहमदी थी और राशिद रशीदुद्दीन साहब की एक और खानदान एक और फैमिली भी थी उसमें गालिबन वो कुछ राम जी भी दूसरी दौर थी बच्चे जो थे सब। ठीक है। दो बीवियाँ थी जब 2 बीवियाँ थी। एक से कौन कौन है? जो पहली थी याद सबको लोगों को पता भी लग जो बड़ी थी उनसे मुनासिर जी खलीफा अलीमुद्दीन खलीफा तकीउद्दीन और सबसे बड़ा आपके बयान मुनासिर थे उनके बाद जी। ठीक है। उसके बाद खलीफा तकीउद्दीन और फिर पुपी हमीदा। ठीक है जी हाँ। उनसे जो पुपी हमीदा से जो औलाद हुई वो सारी गुलाम थी। हाँ ये अब ये याद आएगी ये थी बात। उनके 7 बेटे और 2 मगर बेटे सारे अंधे रहे। यहाँ बेटे जी 2 थे 2 बेटे 2 थे। और जो दूसरी वालदा थी जी उनके सब अंधे थे। उनके जो वो गैर अंधी थी और उम्मी जान की दूसरी वालदा जो थी जी उनसे सभी जो छोटी फुफियाँ थी ये मीदा उनसे जो उनके बच्चे वो तो आपके सही मानी थे फूफी थी ना? सही फूफी आदमी जो दूसरी वालदा थी उम्मी जान की उनसे जो औलाद वो तो सारे अंधी थी।
बहुत कह दिया था। जी जी बस और तो ये दूसरी गलती में से है ना खलीफा सलाउद्दीन साहब उनके सारे खलीफा सलाउद्दीन और जलालुद्दीन और सारे और क्या लगती थी उनकी वो बहन बहन थी जी 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 उनकी बहन बनी बहन वो भी हम खाला होते हैं। और कौन थे उनमें से उनसे ज्यादातर तो खलीफा सलाउद्दीन सलाउद्दीन नासिरुद्दीन जलालुद्दीन जी जी ठीक है। और जो लोग कहते थे खलीफा मुनीरुद्दीन जो शहीद हो गए थे ये करते हैं। तो वो 5 भाई थे या ये 2 बहनें? ये 7 के 7 अल्लाह के फजल से अंधी थी। जो एक बेटी थी उनकी हमीदा वो अंधी नहीं और उनकी औलाद भी और अंधी रही। बिल्कुल उनके खामन भी गैर थे। में ताल्लुक बहुत अच्छा रखा। घर आया करते थे ठहरा करते थे। बाद में आगे उनकी औलाद से भी बहुत ताल्लुक रखा। खासतौर पर खलीफा इफ्तिखार इफ्तिखार बहुत ताल्लुक रखते थे। जी की जमात की हमदर्दी भी रखते थे गैरत भी रखते थे लेकिन अंधी नहीं हुए कभी। उनके वालिद और उनकी वालिदा भी नहीं थी। और सही बात मेरे जहन में भी नक्श वाज़ेह हो गया। ये इनके अब्बा जान खलीफा तकीउद्दीन साहब से बड़े थे मगर अब्बा मरहूम से ज़ाती ताल्लुक़ खलीफा तकीउद्दीन साहब का था। एक दोस्ताना रंग था। और मेरे मामू हबीबुल्लाह शाह साहब और ये खलीफा तकीउद्दीन साहब और बहन के आपस में तभी एक दोस्ताना था। उसकी वजह से खलीफा तकीउद्दीन साहब बाज़ बेतकल्फी में ऐसी बात भी कर जाया करते थे जिससे ऐसा कोई नाराज भी हो जाया करते थे लेकिन फिर मना लेते थे। बड़ा एक खास अंदाज था बेतकल्लुफ़ दोस्ती का। इनका ताल्लुक़ करम सरदार हिफाजत अहमद साहब ये हजरत मास्टर सरदार अब्दुर्रहमान साहब मीर सिंह के बेटे हैं। ये लाहौर में रहते हैं और उनकी दूसरी बेगम से सबसे छोटे हैं आप? तीसरी बेगम थी सबसे छोटी उनसे भी दरमियान में जी मुझसे छोटा सरदार रफीक अहमद है। रफीक सबसे छोटे हैं जी। वो कहाँ हैं? वो अमेरिका में है जी फार्मासिस्ट हैं। कहाँ है वो अमेरिका? वाटरलू अपस्टेट न्यूयॉर्क में जी। ठीक है। और सरदार रफीक की शादी कहाँ हुई है? वो डॉक्टर अकील साहब हैं उनकी भतीजी हैं अब्दुल कादिर साहब प्रोफेसर अब्दुल कादिर साहब उनकी बेटी अब्दुल कादिर साहब की बेटी से बेटी जी। अच्छा आपने क्या कहा? अकील साहब की भतीजी हैं उनकी। हाँ तो अकील साहब तो प्रोफेसर अब्दुल कादिर साहब के साहबजादे थे। मैं गलती कर दिया जी। प्रोफेसर अब्बास साहब भी उनकी बेटी हैं जी। अब्बास शहीद उनकी बेटी है। और हमदा कौन है? वो उनकी अम्मी है जी। जी उनकी बेटी है। हाँ उनकी बेटी है जी। और उनकी दूसरी बेटी का भी निकाह हुआ है अभी हाल ही में हुई है अभी हाल में। किससे हुई है? कश्मीर में एक डॉक्टर साहब हैं जी डॉक्टर से हुई है अमेरिका में है उन्हीं से हुई है जी। एक आपके भाईजान की बेगम है उनकी भाई जी अब्बास बेगम की शहीद की है बेटी। दूसरी ये इधर तीसरी बेटी उनकी और भी थी कोई? एक उनकी बेटी है दो बेटियों का हिसाब बताइए। अकील साहब की बहू थी एक डॉक्टर अकील साहब के बेटे थे हैं जी जो लाले में है जी। ठीक है ना जी बिल्कुल ठीक है जी। और बेटा कौन है? अमार है एक हमाद है जी। 2 है जी। 2 क्या करते हैं? अमेरिका में ही है जी। अच्छा क्या करते हैं? एक तो जी डॉक्टर बन रहे थे नहीं एक कंप्यूटर में किया हुआ जो उन्होंने वहाँ पे कोई उनका स्पेशलाइज करने का इरादा है। ठीक है। तो दूसरे वहाँ पे जॉब करते हैं। सभी लोग माशाल्लाह बहुत मुखलिस फजाई है इनकी। हाँ अच्छा अब बताइए सवाल। काफी वक्त तारीफ में गुजर गया। एक तो इसका भी जवाब हुआ। पहला सवाल है वो रसूल और नबी के अल्फाज के ताल्लुक में है। वो कहते हैं कि कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रसूलुल्लाह के अल्फाज आए हैं और आपके बुलंद तरीन मनसब के बयान के लिए दूसरी जगह कुरान मजीद में खातमुन नबीयीन के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। जी दुरुस्त है। इन दोनों अल्फाज के फ़र्क में इस्तेमाल में क्या बारहा जिक्र कर चुका हूँ कि हर रसूल नबी होता है हर नबी रसूल होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
انبیاء کا خاتمہ تو ماننا پڑے گا، رسولوں کا نہیں ماننا پڑے گا. اگر ان کا دائرہ الگ ہے تو خاتم رسول تو کہیں آیا نہیں. سمجھے؟ اور بھی بہت سے دلائل میں ہیں قرآن کریم سے. ہر رسول نبی، ہر نبی رسول، لیکن رسول اس حیثیت سے کہ وہ خدا کا کوئی پیغام پہنچاتا ہے، نبی اس حیثیت سے کہ وہ غیب کی خبریں اور بعض دفعہ آئندہ کی خبریں جو انذار اور تبشیر پر مشتمل ہوتی ہیں دیتا ہے. پیغام کا زیادہ تر تعلق اعمال صالحہ سے ہے یا اعمال سیئہ سے روکنے سے. اس لیے خواہ نبی شرعی ہو یا غیر شرعی، اس کو ایسی وحی ضرور نازل ہوتی ہے جس سے وہ لوگوں کو اس زمانے کی خاص بندیوں سے روکے. اس لیے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول صرف صاحب شریعت ہوتے ہیں. یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ تمام غیر بکثرت غیر صاحب شریعت انبیاء کے لیے قرآن کریم سے لفظ رسول ثابت ہے. بس تلک رسلنا فضلنا بعضهم علی بعض، اس میں سارے انبیاء آتے ہیں جو جن میں غیر شرعی نبی قطعیت کے ساتھ داخل فرمائے گئے ہیں. اس لیے دو حیثیتیں ہیں صرف. رسول جو اپنے تمام معنوں میں مکمل طور پر رسول ہے، وہ دراصل خدا کا ایلچی ہے، اور ایلچی کی حیثیت سے جو کچھ وہ پیغام دے گا اس کا ماننا فرض ہے. اور رسول فرشتوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. اور پیغام کا تعلق لازم نہیں کہ شریعت سے ہو. بعض خدا کے فیصلے بتائے جاتے ہیں اور وہ رسول کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں. انبیاء کی طرف فرشتے رسول بن کے آتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے اور حضرت لوط کی طرف آئے، جیسے حضرت مریم کی طرف فرشتہ رسول بن کے آیا. تو یہ مختلف حیثیتیں ہیں رسول لفظ کی، جہاں سب کی سب میں کوئی معین پیغام پہنچانا داخل ہے مضمون میں، اور اس پیغام کے ساتھ بعض دفعہ آئندہ کی پیشگوئیاں بھی بیچ میں مدغم ہوتی ہیں یا منسلک ہوتی ہیں. اس لیے اسے ایسا رسول ایک دوسرے پہلو سے نبی بھی کہلا سکتا ہے. یعنی اتنا کلیئر کٹ مترا ہوا الگ الگ معاملہ نہیں کہ جو رسول کی حیثیت سے خدا سے پیغام سنتا ہے وہ اس وقت محض رسول کہلائے گا، بلکہ پیغام پہنچانے کی حیثیت سے وہ رسول بھی بن جاتا ہے. اس پیغام میں اگر پیشگوئیاں ہیں تو وہ نبی بھی بن جاتا ہے. اور اس میں شریعت ہو اگر، اور واضح طور پر ایسی شریعت ہو جو پہلی شریعت کے بعد اپنی ذات میں ایک الگ وجود کے طور پر نازل ہوئی ہو، تو ایسے نبی کو رسول اور رسول صاحب کتاب رسول کہتے ہیں. لیکن کتاب کا لفظ بھی پھر آگے ایسے انبیاء کے متعلق بھی آ جاتا ہے جن کو شریعت نہیں ملی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ کتاب ملتا ہے، کیوں نہیں ملتا کہ نہیں؟ ہاں قطعی طور پر. تو پھر الکتاب کا محاورہ بھی غور طلب ہے. الکتاب اول معنی میں تو شریعت کی کتاب کے اوپر چشمہ ہوتا ہے، مگر بعض دفعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے صحیفے ملیں یا ایسے پیغام ملیں جو غیر معمولی نوعیت کے ہوں اور شریعت نہ بھی تبدیل ہو، تب بھی اس کی طرف کتاب کے لفظ سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. لیکن اس میں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ تحقیق طلب ہے مزید، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کتاب کا ہے ذکر، بعید نہیں کہ وہ پہلی کتاب ہی کی طرف اشارہ ہو جو حضرت عیسیٰ کو بھی ملی تھی اور انجیل بھی ملی. بس جہاں کتاب کا ذکر ملتا ہے وہاں میرا خیال ہے کہ کتاب اور انجیل الگ الگ الفاظ آئے ہیں اور حکمت کا ذکر بھی آیا ہے. تو اس پہلو سے الکتاب کا معنی اگر شریعت ہی لیں، شریعت والی کتاب، تب بھی وہ شریعت والی کتاب بعض دوسرے انبیاء ورثے میں پاتے ہیں، براہ راست اللہ سے نہیں پاتے.
ایسی صورت میں اس محدود دائرے میں وہ صاحب کتاب کہلا سکتے ہیں، مگر کتاب جس پر نازل ہو وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، جو ورثے میں پائے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. شادی کے انسٹیٹیوشن کے بارے میں ایک سوال ہے کہ آج کل میں معاشرے میں یہ رواج عام ہو رہا ہے کہ شادی کی ضرورت نہیں بلکہ لیونگ ٹوگیدر کوئی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو کس طرح انکار کر سکتے ہیں کہ شادی کی افادیت سوشل پوائنٹ ان کی جو مرکزی کمزوری ہے اس کی طرف توجہ کریں. یہ ذہنی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو صاحب امر نہیں سمجھتے، یعنی کل الامر للہ اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں. اس لیے اثر کی طرف توجہ کریں. شادی کرنے کے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنا معاشرہ اور طرح کریں گے. جو غم پھیلا ہوا ہے، جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، جو اور مصیبتیں معاشرتی خرابیاں اس کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں، جرم بڑھ رہے ہیں، سنگل پیرنٹ فیملیز بن رہی ہیں اور آئے دن ان کے وسائل سامنے آتے رہتے ہیں. ابھی حکومت میں جب مالی معاملات میں ذرا مٹھی کسی ہے تو اس پر یہ سنگل پیرنٹ فیملیز چیخ اٹھی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد ہے ان کی، جو بیچاری عورتیں ہیں صرف اپنے بچوں کو پال رہی ہیں، ان کا کوئی ذمہ دار آدمی نہیں ہے. اور ہر ایک وہ نہیں ہے جس کا خاوند اسے طلاق دے گیا ہے، کیونکہ اگر خاوند طلاق دے دے تو اس کی بہت سی ذمہ داریاں حکومت اس طلاق دینے والے خاوند سے بیوی کو دلواتی ہے. تو جو تحفظات ہیں نکاح کے ان سے فارغ ہو جاتے ہیں لوگ. اب اس کا ایک اور علاج سوچنے لگے ہیں، اپنی طرف سے یہ ترکیب کر رہے ہیں کہ بغیر شادی کے بھی وہ اکٹھے رہیں تو تحفظات وہی ملیں گے جو خامد بیوی والے ہوتے ہیں. اس صورت میں اور بہت سے فساد اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، مگر سب سے بڑا نقصان پھر یہ ہوگا کہ شادی کی ضرورت کا جو کچھ احساس تھوڑا بہت باقی تھا وہ مٹ جائے گا، اور عورتیں بے تکلف ہو کے جس کے پاس رہے آج اس کے پاس رہیں کل اس کے پاس رہیں. اور ایک طرف کہتے ہیں چار بیویاں بہت ہی ایک قدیم زمانے کی باتیں ہیں، آج کے زمانے میں چل نہیں سکتی. اب یہ بیسوں خامنوں کی قانونی حیثیت بن جائے گی. یہاں ایک عورت کا بچہ ہوگا، کن کن کے ساتھ رہی تھی، اگر 15 آدمیوں کے ساتھ رہی تھی تو ان کے ٹیسٹ ہوں گے اور ان کی جینس کی پہچان سے پھر بچے کی پہچان کی جائے گی ان میں سے کس کا تھا، اور پھر ذمہ داریاں اس کے سپرد ہوں گی. تو عجیب جھنجھٹ میں پڑ رہے ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، پھر بھی نہیں دیکھتے اگلی مصیبت میں پھر قدم رکھ رہے ہیں. اس کا نام ہے دلدل میں گھس جانا. آپ کو اس کی پرواہ ہے، اس کنارے پہ ان کو روکیں جب ابھی دلدل میں داخل نہیں ہوئے. اور جو آنکھوں کا اندھا پان ہے جس کی وجہ سے پہچانتے نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اس کا علاج کریں. ٹھیک ہے جی. جلسہ آپ کی باری آ گئی. جی حضرت، میرے ایک سوال ذہن میں ابھرتا تھا. قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ بہت تھوڑے سے الفاظ میں بہت سارے معنی اپنے اندر رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے الفاظ کو دوبارہ دہرایا گیا ہے. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ مثلا بتاؤں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک، پھر سارا ریپیٹ ہوتا ہے ایک الفاظ کے تغیر سے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یہ اتنا تکرار یا دہرایا کیوں گیا ہے اس کو؟ اللہم صلی علی محمد و بارک کا ایک لفظ ڈال دیتے تو وہ بھی پورا کر سکتے. وہ بھی ہے، درود کی بہت سی شکلیں موجود ہیں. جن لوگوں کو جلدی ہو جی ان کے لیے وہ بھی ہے وسلم وبارک وسلم، یہ کیا درود ختم کر دیں. لیکن یہاں درود کا جو مسئلہ ہے اس کو خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت کے مطابق کھولا اس لیے ہے کہ یہ محبت کے رشتے ہیں، اور یہ محبت ہو تو دعائیں ریپیٹ کی جاتی ہیں.
اور مائیں جیسے بچوں کو جائے دیتی ہیں تفصیل سے، اس کو وہ اس کی اولاد کو، اس کی فلاں کو، اس کو فلاں کو ریپیٹ کرتی چلی جاتی ہیں. تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، جہاں کہ جبکہ دوسری جگہوں میں اختصاص سے بھی کام لیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو تو جس قدر زیادہ دیر ٹھہر سکو اس مضمون پر اتنی دیر ٹھہرے رہو اور ایک ایک کر کے ذکر کیا کرو، تاکہ تمہارے دل کی پیاس بھی بجھے اور اس پر غور کرنے سے تمہیں درود کی وہ حکمتیں بھی سمجھ آ جائیں گی جو سرسری درود پڑھنے سے نہیں آ سکتی. ایک ایک رشتے کے اندر جب اڑا کہہ کر آپ دوبارہ بات کرتے ہیں تو اس پر مزید غور کرنے سے اور بھی بہت سی حکمتیں اور بھی بہت سے مسائل انسان کی نظر کے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز پڑھتے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجے، کیا نماز توڑ کر ٹیلی فون آسان سے کرنا چاہیے یا نماز جاری رکھنا چاہیے؟ میرے خیال ہے کہ ٹیلی فون ہی جائے گا. دیکھو یہ ہے اس کمرے میں موبائل نہ پڑھیں اور یا بند کر دیا کریں، گھنٹی بند ہو سکتی ہے. اگر آپ نے 2 رکعت پڑھی ہو اور پھر آپ نماز توڑ پھر خواہش ہو کہ ٹیلی فون سن لیں تو کیا دوبارہ اس کو اگر آپ نے ٹیلی فون بھی سننا ساتھ ساتھ تو نماز نہیں ہوگی. پھر وہ ایمرجنسی کی صورتیں ہیں جن میں یہ ملتا ہے کہ رات کے وقت انسان تہجد پڑھ رہا ہے، وہاں روز ٹیلی فون کی گھنٹیاں نہیں بجا کرتی. اچانک کوئی جانور آ گیا ہے جو مسلسل دروازے کو چھوڑ رہا ہے یا بھونک رہا ہے، اس کو جب تک اس سے نپٹے نہ ساری نماز خراب رہے گی. اس میں آپ کی مرضی کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. ایسی صورت میں جو اتفاقی حادثات ہیں اگر آپ اس سے نپٹ کر واپس آئیں تو نماز نہیں ٹوٹے گی اور وہیں سے شروع ہو جائے گی جہاں آپ نے چھوڑی تھی. لیکن ٹیلی فون کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس میں آدمی سے باتیں بھی کرنی ہے، توجہ ساری بٹے گی، پورا انقطاع ہے ایک مضمون کا، پھر وہ نماز نہیں رہ سکتی. مجھے 30ویں پارے میں جو صورتیں ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یا تو یہ قیامت کے حالات کا ذکر ہو رہا ہے یا آخری زمانے کا ذکر ہو رہا ہے. کس جگہ؟ 30ویں پارے میں جی سورہ نبا ہے، سورہ تکویر میں ہے. 30ویں پارے میں 30ویں پارے میں جی وسوجت الجبال یہ ریپیٹ ہوتا ہے یہ الفاظ. ہاں جی، یہ نہیں صرف 30ویں سے خاص نہیں ہے، بہت سی جگہ ہے. جی ہاں، متعدد جگہوں پہ اس طرح ذکر ملتا ہے جس سے آخرت کا مضمون بھی نکلتا ہے اور دنیا پر بھی وہ آیات چسپاں ہوتی دکھائی دیتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اس میں جی گفتگو کے دوران کئی دفعہ یہ سوال آتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں جب یہ جانور جمع کیا جائیں گے پہ نوشے دار، تو پھر یہ کنٹروورسی کنٹرڈکشن سی ایک قسم کی آتی ہے. کیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو قیامت والے دن پہاڑ اڑیں گے جب کچھ نہ کچھ ہوگا، اس وقت کی باتیں ہیں. تو آج کل کیسے چشمہ کرتے ہیں؟ قیامت والے دن اگر پہاڑ اڑیں گے وہ قیامت جس میں لوگ مارے جائیں گے کچھ صحیفے میں تقسیم کر رہا ہوگا وہاں، اور موجود سہولت والا مضمون کیسے ہوگا، اور سمندر چلائے جائیں گے، پہاڑ جو اڑیں گے وہ مضمون ان تمام دوسرے اول تو پہاڑ اڑائے جانے والا مضمون الگ ہے. ہر صورت میں پہاڑ کے اڑنے کا ذکر نہیں. بہت سی ایسی صورتیں جن کی ترتیب بتاتی ہے کہ اس دنیا میں ہونے والے واقعات ہیں، اور قیامت سے مراد اگر اس گھڑی کو لیا جائے جس کو انگریزی میں ڈومز ڈے کہتے ہیں، یعنی قیامت کی 2 صورتیں ہیں. ایک قیامت ہے جی اٹھنے کا نام، ایک قیامت ہے اٹھے ہوں کا مر جانا اور مدفون ہو جانا. تو قیامت کے 2 پہلو ہیں. جس قیامت کی یہ بات کرتے ہیں یہ اس دنیا میں زمین کا تہس نہس اور زیر ہو جانا کو ہی قیامت سمجھتے ہیں، اور ان آیات کا تعلق اس سے سمجھتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ اور وہ جو قیامت ہے جس میں جی اٹھنے کا مضمون ہے اس پر ان کو اعتراف نہیں کرتے، ورنہ وہ جو پریشی ہو رہی ہے، وہ پہاڑ اڑائے جا رہے ہیں اور یہ قیامت سب چیزیں آ رہی ہیں، یہ تو ایک دوسرے سے متصادم مضامین ہیں.
اس لیے جب بھی آپ قیامت کی بات کریں گے ان پیشگوئیوں کو اس وقت پر اطلاق کر کے دیکھیں جبکہ ابھی دنیا فنا نہیں ہوئی اور اس کے نتیجے میں دنیا فنا ہو جائے گی. پھر اس کا جو پہلا زلزلہ ہے اس سے کیا کوئی انسان دیکھنے والا باقی رہ سکتا ہے؟ کوئی دیدار کوئی ہوشمند وہ نظارے دیکھ سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو یہ دیکھے گا لیکن یہ یوں نہیں ہوگا. مثلا یہ جو پہاڑ ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاسبھا جامدتم وہی تمر مر السحاب. اب اس سے میں قطعی نتیجہ یہ نکالتا ہوں کہ یہ آئندہ زمانے کی جو علم انسان پر روشن ہوگا اس کی طرف اشارہ ہے. تاسبھا جامدتم ہر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان پہاڑوں کو کھڑا ہوا ان معنوں میں مانتا تھا جن میں کوئی جنبش نہیں ہے. قرآن یہ فرما رہا ہے واہ تمر مر السحاب حالانکہ یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں اور بادلوں کی اڑان میں کوئی زور نہیں کوئی شور نہیں کوئی پاور انرجی استعمال نہیں ہوتی دکھائی نہیں دیتی وہ فلوٹ کرتے ہیں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ جس زمین کو تم ساکن سمجھ رہے ہو یہ بجائے یہ کہنے کے کہ زمین ساکن نہیں ہے اس رنگ میں خبر دے دی ہے کہ اس زمانے کا انسان سنے بھی اور اپنے علم کے مطابق اسے معقول ہی سمجھتا رہے اگرچہ اس کی تعبیر وہ کچھ اور سمجھ رہا ہو. لیکن آئندہ زمانے کا انسان جس کو قدرت کے رازوں پر بہتر اطلاع ہو وہ اس کا مفہوم سمجھے تو اس کی آنکھیں کھل جائیں کہ وہ یہ تو پرانے زمانے کے انسانوں کی غفلت کی طرف اشارہ تھا. اے آج کے انسان تم اسے جامد سمجھ رہے ہو جس کا مطلب ہے زمین بھی جامد پہاڑ بھی جامد سب کھڑے ہیں. واہ حالانکہ یہ گھوم رہے ہیں یہ جو حالانکہ یہ گھوم رہے ہیں اس کا یہ معنی سمجھتے ہوئے کہ یہ قیامت کے دن اڑیں گے لوگوں نے تسلی پا لی اور اس زمانے کے انسان کو بھی کوئی اعتراض پیدا نہ ہوا. سمجھے ہیں؟ حالانکہ وہاں واو حالیہ پہلے مضمون کی تردید کرتی ہے اور اس مضمون کو ساتھ ہی جاری فرما رہی ہے. تاسبھا کا کیا مطلب اگر انسان دیکھ رہا ہے تو ان کو جانتا ہے تاسب کا سوال نہیں ہے یقین کا سوال ہے. وہاں اگر کھڑے ہی تھے واقعتاً اور گھوم نہیں رہے تھے تو تاسبھا کی طرز بیان تو یہ بتا رہی ہے تمہیں وہم ہے تم گمان کرتے ہو یہ ایسی بات نہیں ہے. سمجھیں آپ؟ تو اس کا اس قیامت سے کس طرح تعلق جوڑ سکتے ہیں جو بعد میں آئے گی گویا اس وقت اڑیں گے حالانکہ قرآن تو ایک جاری حقیقت کے طور پر اس کو بیان فرما رہا ہے. تاسبھا جامدتم واہ تمر مر السحاب اس میں یہ خبر دے دی کہ زمین متحرک ہے اپنے گرد گھوم رہی ہے کیونکہ پہاڑوں کو مجھے فرمایا وہ زمین میں ایسے گرے ہوئے ہیں کہ ہل نہیں سکتے. تو تمر مر السحاب کیسے ہو گیا؟ دونوں باتیں بیک وقت تبھی سے اچھی ہو سکتی ہیں کہ جس چیز میں گڑے ہوئے ہیں وہ بھی گھوم رہی ہے اور پہاڑ اس کے ساتھ ساتھ ایک دائرے کی شکل میں متحرک ہے ہر وقت. اور یہ حرکت بادلوں کی طرح کی ہے جس میں کوئی زور دکھائی نہیں دیتا مگر جو خود بخود بہتے چلے جا رہا ہے آسمان پہ. یہ قرآن کریم کی طرز بیان ہے جس پر غور کریں تو پھر قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس دنیا ہی کے مخفی قوانین قدرت یا مخفی جو کائنات کا چال چلن ہے اور طور طریق ہے وہ انسان سے مخفی ہے اس کو ظاہر فرمایا جا رہا ہے. وہ جو صورتیں ہیں ان کو اس نظر سے دوبارہ پڑھیں تو ان میں قطعی طور پر اس بات کی شہادت مل جاتی ہے کہ یہ اس قیامت کی بات نہیں ہو رہی جس میں دنیا مٹائی جائے گی اور اس قیامت کی بھی نہیں ہو رہی جو مٹنے کے بعد دوبارہ جی اٹھے گی کیونکہ دوبارہ جی اٹھنے میں وہ مضمون ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے. پہاڑ اڑائے جا رہے ہیں سمندر ابالے جا رہے ہیں میدان حشر میں یہ ہو رہا ہوگا اس وقت
समझ गए? इसलिए उस वक़्तियत के साथ उसका सल्ब है, वो नामुमकिन है। और इधर आ जाएं तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हो ही नहीं सकती कि वहां उधर क़यामत आ रही है, सहीफे तकसीम हो रहे हैं, समझे? हाँ, फरमाइए, आप फरमाइए। ये अगला सवाल इस सिलसिले में है कि हुजूर ने कुछ अर्सा पहले बयान फरमाया था कि खातमियत का मफहूम है कि आंध्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात की एक झलक और छाप बाकी अंबिया के हालात में भी नजर आती है। तो इस सिलसिले में हालात की बात नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की जो एलानते हैं जी, जिससे आन वसल्लम की सदाकत पहचानी जाती है, उससे मनफी एक बात भी अगर किसी नबी में होगी तो वो भी नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक खास एक तशख़्ख़ुस है उस नबूवत का, और ऐसे तमाम किरदार आप में मौजूद हैं जो नबी में होने चाहिए। ऐसे किरदार का शादा तक नहीं जो नबी में नहीं होना चाहिए। बस आपके ऐसे किरदार के मुनाफी किरदार हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान नबूवत के खिलाफ है, तो उस हद तक वो नबी कहने के मुस्तहिक नहीं रहेगा। बस सारी शान का ना पाया जाना इससे कोई हर्ज वाक़या नहीं होता, क्योंकि सारी शान पाई जा ही नहीं सकती। क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खातमुन नबीय्यीन हैं और तमाम अंबिया बैन ही आपकी मिसल हों, तो फिर एक किस्म की मुशाबहत तामा हो जाती है। उसका वैसे कोई हर्ज नहीं, अगर मोहर की अपने छाप से मुशाबहत तामा हो तो कोई नुकसान नहीं है, मगर मोहर से पहले वजूद वाक़या हों और मोहर बाद में आए तो फिर हर्ज वाली बात है, समझे? जमाने लिहाज से मोहर तो आई ही सबसे आखिर पर सारी शरीयत नबी की हैसियत से, और पहले अंबिया में अगर कमाल बदरजा कमाल वो सारी सिफात मौजूद थी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी और वैसी थी वह नहीं, तो फिर सारे खातमुल अंबिया हुए, बल्कि पहले भी हो गए और खातम भी बन गए। इसलिए ये मजमून ऐसा नहीं जिसको मंतकी बहसों से ये कह दिया जाए कि चूंकि छाप थी इसलिए वो सबके सब वैसे होंगे। इस तरह इसको हकायक से अलग करके सोचेंगे तो ठोकर जरूर लगेगी। तमसील के तौर पर बातें होती हैं, लेकिन वो तमसील हकीकत के मुताबिक रहनी चाहिए। हकीकत से जब हटेगी ख्याल आराइयों के जरिए तो वो मंतकी हवाई घोड़े होंगे, उससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। वाकया ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की हर शान में तमाम अंबिया से बढ़कर है, अपनी वुसअत के लिहाज से भी और शान नबूवत की शिद्दत के लिहाज से भी, और बाज नए नकूश के इजाफे के लिहाज से भी। मसलन सिफात बारी ताला का ऐसा जलवा नसीब होना जो पहले अंबिया को नहीं है। तो अब छाप को अगर आप रस्मी तौर पर डाकखाने के हेड मास्टर की तरह जो पोस्ट मास्टर छाप लगाता है उस तरह ले लें और फिर इस तफसील को आगे चलाते चले जाएं, तो ये एक अहमकाना कार्रवाई है जिसका हकीकत से ताल्लुक टूट जाएगा। इसलिए मिसाल से फायदा उठाना है तो गौर करके उसको हकीकत पर चस्पा करके देखें। जहां तक चस्पा होती चली जाए वो दुरुस्त है, जहां नहीं होगी वहां तमसील के लिए लाजिम नहीं है कि उसका हर इम्कानी पहलू वाकयाती दुनिया में बैन ही उसी तरह पूरा आ जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नूर कुरान दिया है, उसकी मसल में नूर है। अब मसल कहकर आप उस नूर के तमाम पहलू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल कर दें तो एक और खुदा बन जाएगा। इसलिए मैं समझा रहा हूं कि हम जब बातें करते हैं तो एक मिसाल देकर जिसका कुछ हिस्सा मिलता जुलता दिखाई देता है, एक लतीफ मजमून को समझाने की खातिर में मिसाल दे देते हैं, मगर असल को छोड़कर मिसाल को पकड़कर उससे अरबे लगाना शुरू कर दें आप, तो फिर ये सब टमकटोइयां हैं ख्यालात की, इसकी भी कोई हकीकत बाकी नहीं रहेगी। कोई ऐसी ताबीर मेरी इस बात से की करना या कुरान करीम की खातमुन नबीय्यीन की करना
جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء میں امتیاز کے منافی اور جھوٹ ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے مثلاً وہ کون سی مثالیں میں مثال دے دیتا ہوں جو تمام انبیاء میں مشترک بھی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ بھی ہیں اور ہر ایک میں اور زیادہ ہیں. سچا ہونا، امین ہونا، یہ ہے کردار نبوت. خدا کی طرف کوئی بات غلط منسوب نہ کرنا، ابتلا پہ ثابت قدم رہنا، صبر کرنا، اس قسم کی بہت سی اور بنیادی صفات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ صرف یہ کہ ہر صفت کے لحاظ سے زیادہ شان سے چمکی ہیں بلکہ بہت سی ایسی صفات بھی ہیں جو ہر نبی کو عطا نہیں ہوئی تھی، آپ کو زائد عطا ہوئی ہیں. بہت سے ایسے مراحل آئے جن میں آپ آزمائے گئے، ان مراحل سے باقی انبیاء کو گزرنا نصیب نہیں ہوا. بحیثیت یتیم کے آپ کا کردار، بحیثیت کئی بیویوں کے نگران کے آپ کا کردار، اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جو طبی حالات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی سب نبیوں کو برابر نصیب نہیں ہوئے. مختلف انسانی رابطوں میں آپ کا آزمایا جانا. اس لیے اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ خاتم کا یہ مطلب ہے کہ تمام انبیاء پر یہ تمام ادوار گزرے ہیں تو بالکل جھوٹ ہے. ایک فرضی مثال لے کر آپ خام خواہ جو مرضی تعبیر کرتے جائیں عمارتیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن بنیادی صفات جن کے بغیر نبی بنتا نہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم مستحکم ہوئی ہیں، ان صفات کے منافی کو صفت مل جائے تو نبی نہیں ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے نبوت یعنی آپ کی تو ہر چیز محفوظ ہو گئی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور بات بڑی اہم ہے جو اس سے نکلتی ہے، جس پر غور ہونا چاہیے. وہ چھوڑ دیتے ہیں اور فرضی باتوں میں لوگ چل پڑتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت میں آپ کی بشریت داخل ہے. بس ہر وہ شخص جس کو نبی بھی کہا جا رہا ہو اور غیر بشری چیزیں اس کی طرف منسوب کر رہے ہوں، یا وہ جھوٹا ہے یا لوگ اس کے ماننے والے جھوٹے ہیں، اس طرح تصدیق ہوتی ہے قطعیت کے ساتھ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بشری صفات بدرجہ اتم اور اللہ تعالیٰ کی عطا بدرجہ اتم ہے. اس کے منافی اگر کسی نبی کی طرف کوئی بات منسوب ہو رہی ہے تو مہر نبوت ہمیں یہ بتائے گی کہ یا وہ ماننے والے جھوٹے ہیں اور انہوں نے غلط نقش پیش کیا، دنیا کے سامنے یہ نہیں تھا، اور اگر وہ سچا ہے تو ان باتوں میں اس کا اپنا کوئی دعویٰ نہیں تھا، یہ بعد میں آنے والوں نے اس کے دعوے بنا دیے. اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت آپ کی تصدیق کر رہی ہے، اور کچھ ایسی باتیں بھی ان کی طرف منسوب ہو رہی ہیں جو آپ نے نہیں کہیں. قرآن کھول کر مثال کے طور پر بیان کر دیتا ہے کہ انہوں نے کوئی نہیں کہی تھی. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت سے جب پرکھو گے تو ان کو جھوٹا نہ کہہ دینا، کیونکہ انہوں نے وہ باتیں کہیں نہیں کبھی. ان کے ماننے والے جھوٹے ہیں، سمجھے؟ تو مور سے یا اس کا جھوٹ ثابت ہوا یا اس کا جھوٹ ثابت ہوا، یا اس کی تصدیق ثابت ہو گئی یا اس کی تصدیق ثابت ہو گئی. تو ان معنوں میں تو یہ مور ہے جو حقائق کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے، اور جب تک حقیقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپ اس کے ترجمے کریں گے درست ہوگا. جہاں فرض کی دنیا میں اڑ جائیں گے اور پھر اس کے نتیجے میں حقیقت تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو بالکل فرضی باتیں ہیں. ایک اور معنی اس میں تصدیق کا یہ ہے کہ ایک ہی نبی ہے جس نے کل انبیاء کی من جملہ تصدیق کی ہے، اور کوئی نبی آج تک کائنات میں دکھایا نہیں جا سکتا جس نے من جملہ تمام انبیاء کی، ہر زمانے کے انبیاء کی، ہر علاقے کے انبیاء کی، ہر قوم کے انبیاء کی تصدیق کی ہو. کوئی ہے تو دکھائیں نکال کے. میں 20 مرتبہ چیلنج دے چکا ہوں، سوال جواب کی مجالس میں ملاقاتوں میں جہاں غور آتے تھے کہ ہے تو نکالو اپنی کتاب سے، کہیں نہیں.
ذکر ہی کوئی نہیں, وہ انبیاء موجود ہی نہیں تھے اس سے باہر, اس دائرے سے باہر. تو ختم کا ایک یہ معنی ہے واضح تصدیق کی. ایک تو ہے نا نقوش سے پہچاننا, وہ بھی معنی درست نہیں, میں بیان کر چکا ہوں. مگر اس وقت تک درست رہیں گے جب حقیقت کی دنیا میں ساتھ ساتھ چل کر بنیادی حقیقتوں کے منافی معنی نہ تلاش کریں اس میں. اور یہ بات اس کے علاوہ بھی ثابت ہے کہ آپ مصدق تھے, خاتم بمانت مصدق, کہ آپ کے سوا کسی نے سب نبیوں کی تصدیق ہی نہیں کی. بس خاتم ہونا عالمی ہونے کے بھی مترادف ہے, کیونکہ وہی نبی عالمی نبی بن کے ابھر سکتا ہے جس نے کل عالم کے انبیاء کی تصدیق کی ہو, اور اس کی قومیں, اس نبیوں کی قومیں اس تصدیق کی وجہ سے اس کو بھی سچا سمجھنے کے اوپر کی طرف مائل ہو سکیں. ورنہ اپنے نبیوں کو چھوڑ کر مائل ہونا بہت مشکل کام ہے. لیکن ان کی تصدیق کی اور تشخص بھی صحیح کر دیا. یہ بھی بتا دیا کہ تم اگر کرشن کو خدا کا تجسم سمجھتے ہو یہ جھوٹ ہے. وہ نبی تھا اس لیے وہ جھوٹا بہرحال نہیں تھا. تشخص کے معاملے میں ہمارا اختلاف ہے, اور اس کا تشخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشخص سے متصادم نہیں ہے. اس لیے خدا کا تجسم نہیں ہے, اس کی نمائندگی ہے. سمجھیں؟ تو یہ مضمون بین ہی ہر جگہ اسی طرح سچا ثابت ہوتا چلا جائے گا. تو کئی پہلو میں آپ مجھے پتہ نہیں ہے صاحب نے سوال کرنے والوں نے اس سے کیا فرضی نتائج نکالے ہیں. میں بات کہہ رہا ہوں اتنی ہی ہے, اس کے سوا اور کوئی بات ہے وہ درست نہیں ہے. حضور کی وجہ سے بڑا واضح ہو گیا سارا معاملہ. حدیث میں آیا ہے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا جو ہے وہ اجازت نہیں ہے, لیکن بعض سونا جو ہے زیورات, ہاں جی, تو بعض موقع پہ دفترات میں اس لیے پوچھا کہ میں سونا آپ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. سونے کے گولڈ میڈل ملتے ہیں, وہ پہنے جاتے ہیں, پہنائے جاتے ہیں, تو اس کا کیا وہ جو دینے والے ہیں انہوں نے اعزاز کے طور پر دیے, اور انسان ان کو پہن کر اپنی زینت نہیں بناتا پھرتا. یہ وقتی طور پر یوں پہن لینا ان معنوں میں یہ اس مضمون کے منافی نہیں ہے کہ مرد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ زیور کے طور پر سونا استعمال کرے. سمجھ گئے؟ وہ بالکل ایک الگ مفہوم ہے, کیونکہ وہ اعزاز کا ایک نشان ہے جسے اتار کر سنبھال کر لٹکا دیا جاتا ہے. وہ پہننے والا زیور نہیں ہے کہ ہے. اگر ریشم آپ کسی کو دے دیں اور آپ پکڑ لیں تو گناہ تو نہیں ہوگا پکڑ لیا. اگر آپ وہاں لٹکا لیں کسی جگہ تو آپ کا کوئی اوپر حرام تو نہیں ہے. یا وقتی طور پر آپ کو پہنا بھی دے کو آپ اتار کے اس کو لٹکا دیں, یہ کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اور مقاصد کے لیے ہے. مگر اپنا لباس ریشم بنانا یہ ناجائز ہے. اسی طرح اپنا زیور سونے کو بنا لینا, لٹکا لینا گلے میں, یا اس قسم کی چیزیں کانوں میں ڈال لینا, مرد باز یہ بھی کرنے لگ گئے ہیں, وہ منع فرمایا گیا ہے. افریقہ میں چیف سونا پہن کر آتے ہیں, وہ ان کی عظمت کا نشان بھی ہے, ان کی زیبائش بھی ہے, وہ جائز نہیں. قرآن کریم پسند نہیں کرتا. تمام چیفوں میں سونا پہنا ہوتا ہے وہاں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم ایسے علاقے کے مالک ہیں جہاں سونا بھی ملتا ہے اور ہم صاحب حیثیت لوگ ہیں. ٹھیک ہے. آپ بھی افریقہ رہ کے آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. حضور عیسائی لوگ اپنے گرجا میں, چرچ میں بت کے سامنے جھکتے ہیں, تصویروں کے سامنے جھکتے ہیں. یہ ایک عجیب سے مجھے لگتا ہے ان کا طرز عبادت. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی عجیب کیوں لگتا ہے؟ غلط لگتا ہے. عجیب کی وجہ سے نہیں, غلط لگتا ہے, حرام ہے. جی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام موحد تھے, ان کا طریقہ اپنا کیا تھا, یہ کیسے رائج ہو گئے ان میں؟ وہ کبھی کسی تصویر کے سامنے نہیں جھکے. انہوں نے کبھی کسی کو اپنے آپ کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا, کبھی اپنی ماں کی عبادت کا حکم نہیں دیا, کہیں موجود نہیں ہے. یہ تو ان میں کیسے آ گیا؟ یہ ان سے پوچھیں, مجھ سے نہیں پوچھتے ہیں. جن کا جرم ہے ان کی یاد تو بھی کرو, پوچھا کرو ان سے. وہ تو بتاتے نہیں, وہ تو ناصر
جب دلیل کوئی نہیں پاس مطلب تم غلط کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ جو وہ نہیں بتاتے ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میں کہاں سے نکال دوں گا وہ بات؟ جو موجود ہی نہیں، کوئی دلیل ہی نہ ہو جس کی، انہیں کہاں سے نکال کے لاؤں؟ سمجھ گئے؟ میں سمجھ رہا تھا کہ تاریخی کوئی بیک گراؤنڈ ان کو کنوینس کیا جائے کہ اس وجہ سے آپ پھسلے ہیں. یہی تو کنوینس کر رہے ہیں ہم کہ کوئی بھی دلیل تمہارے پاس نہیں. ہاتھوں برہانہ تم صادقین، یہ اس مضمون سے تعلق رکھنے والی بات ہے. قرآن کریم میں کئی دفعہ دلائل دیے کہ نہیں تم غلط کہتے ہو. اصل بات یہ ہے کئی جگہ کہتا ہے ہاتھوں برہانہ تم صادقین، کوئی دلیل ہے تو نکال کے لا کے دکھا دو، نہیں ملتی. یہ وہ ہے کلیتاً دلائل سے محرومی کا مقام ہے ان کا. سورج کھانا شروع کر دیا، دلیل دکھائیں. کب حضرت مسیح نے سور کھایا ہے؟ کب اس آیت کو منسوخ قرار دیا جس میں سور کھانا حرام قرار دیا تھا؟ اگر شاعر نبی بھی سمجھتے ہوں تو آپ کے فعل سے، آپ کے قول سے سور کی علت کا کوئی ایک اشارت بھی حوالہ دے دیں ہمیں، کوئی ایسا حوالہ جس میں اشارت بھی علت بیان ہوئی، کوئی نہیں. تو یہ دلائل کا فقدان جو ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. فرضی باتیں تو نے بنائی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. زکوٰۃ کی آج تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے اوپر تھا کہ آج کل انکم اور ایکسپینسز کا اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہو گیا ہے کہ اس پہ پتہ لگتا ہے کہ کہاں جا کے حد ہے جا کے آپ نے جا کے زکوٰۃ ادا کرنی. آپ ایک ادھار چیز لے کے آپ ادھار ہی دے دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر سے آپ کو اتنا پروفٹ ہے، لیکن اینڈ آف سال میں جا کے جب آپ کی بیلنس شیٹ بنتی ہے تو اس میں آپ ریڈ شو ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اس کا پروفٹ آیا نہیں ہے. تو پھر آپ مانگا کریں زکوٰۃ کی مدد سے زکوٰۃ دے گا، کیا مطلب ہے؟ تو اسی طرح ریڈ شو ہو رہا ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ مال خانے میں درخواست دیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے اموال میں بعض دفعہ وہ حق آ جاتا ہے، وہ حق نہیں کھا جاتے ہیں ذاتی. یہ کمپلیکیٹ تو ہے معاملہ، لیکن ایک انسان اگر صاحب ضمیر ہو تو خود جان سکتا ہے کہ میرا صاحب زکوٰۃ نہ ہونا، یعنی ایسے مال کا مالک نہ بنے جس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اس وجہ سے ہے کہ میں اس حساب ہونے سے پہلے ہی اس کثرت سے مال کھایا ہے. اور میں زکوٰۃ کے مسائل پر اثر اور کرنا ہوگا. ٹیکسز ہیں بے شمار، زکوٰۃ میں وہ مسائل بھی داخل ہیں جو ٹیکسوں سے تعلق رکھتے ہیں. حکومتیں غریبوں کے نام پر جو سوشل سروسز کرتی ہیں، زکوٰۃ میں وہ مسائل داخل ہیں. دفاع کا نظام بھی داخل ہے زکوٰۃ کے اندر، اور بہت سے ایسے کام ہیں. اس لیے کس حد تک زکوٰۃ ٹیکسوں میں ادا ہو رہی ہے، کس حد تک باقی ہے، یہ تو بہت الجھنے والے معاملات ہیں. جب تک کسی طرح کی کوئی ایسی اسلامی حکومت نہ ہو جو خالصتاً تقویٰ پر مبنی حکومت کام کر رہی ہو، اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. وہ اپنے حالات دیکھ کر کہ یا وہ زکوٰۃ پورے لگائیں گے اور ان میں پھر وہ ٹیکس معاف کر دیں گے ان سارے باتوں میں جن میں زکوٰۃ ذمہ دار ہے، یا اسی حد تک زکوٰۃ میں کمی کر کے بتائیں گے کہ اس حد تک زکوٰۃ دے دیا کرو کافی ہے، باقی جو ہم ٹیکس وصول کر رہے ہیں ان میں جن جو میں زکوٰۃ دینی تھی اس سے زیادہ لے لیتے ہیں. تو یہ افہام تفہیم بااختیار لوگوں کے قبضے میں ہے، ہم اور آپ نہیں کر سکتے. یہ سب فرضی باتیں ہوں گی.
کسی ملک کی بااختیار حکومت ہی مجاز ہے کہ وہ ان باتوں کے فیصلہ کرے اور دیانتداری سے علماء کو بٹھا کر اور اپنے ماہرے میں مالیات کو بٹھا کر عرفان تفہیم سے فیصلہ کریں کہ اس وقت زکوٰۃ کی یہاں کیا شکل بنتی ہے. سورہ انشقاق میں ذکر آتا ہے جی، جس کے آخر میں ہے کہ فاما من اوتیا کتابہ بیمینہ ہی فساد قیامت میں بڑی دلچسپی ہے. اس دور میں دلچسپی ہے جس کے ہونے میں شاید ملین سال ہوں. اس دور میں بھی دلچسپی ہے جس میں ہم سے ہم گزر رہے ہیں. فرمائیے ایسے اس میں حضور جو ہے فصوفہ جو حسب حساب یسیرہ و ینقلب الی اہلہ مسرورا، تو اس کا مطلب یہ ہے جی کہ اہل و عیال اور خاندان سب اکٹھے ہی ہوں گے جی مرنے کے بعد بھی. عیال کا ذکر ہے کیا؟ الی اہلہ ہی، صرف اہل. عیال کون ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں حضرت نوح کو جب ان کا بیٹا ڈوب رہا تھا اور آپ نے کہا تھا یہ میرا اہل ہے، تو کیا فرمایا تھا خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں؟ انہوں نے لیس من اہلہ، تو اہل کی طرف لوٹنے پر فرمایا ہے. اہل عیال جسمانی اولاد کی طرف لوٹنے کا تو کوئی ذکر نہیں ملتا. اس اہل کی طرف لوٹیں گے جو خدا کے نزدیک ان کے اہل ہوں گے، وہ اس کے رشتے دار اس کے اولاد میں سے خدا کرے کہ بہت سے ہوں تو وہ ہوں گے جن کی طرف وہ لوٹیں گے، نہ کہ ان اہل کی طرف کہ کسی اور طرف جا چکے ہوں گے جن کو خدا کہتا ہے اللہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اور ایک سوال ہے کہ یہ جو بلڈ ہے میں اس کو بلڈ مل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے لائف اسٹاک میں یا پولٹری میں اس کو یوز کرتے ہیں، تو اس کا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ شریف ہے ہی نہیں جانور بس وہ کھانے میں پہلے کون سا شریف کھانے کھا رہے ہیں غم نہیں وہ مارتے سب کچھ غم، تو وہ حرام نہیں ہوں گے، ان کا گوشت نہیں حرام ہوگا کیونکہ آپ کے نقطۂ نظر سے تو پہلے وہ حرام ہی کھا رہے ہیں ہر چیز. ٹھیک ہے جی. حضور نماز میں التحیات میں ہم بیٹھ کر جو دعا کرتے ہیں اس میں یہ الفاظ ہوتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. نماز میں تو ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں، تو اس کے برہنم الفاظ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے نظر آتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے، کیا ہے اس میں؟ ایھا سے مراد کیا نتیجہ نکلے گا آپ کے نزدیک؟ پھر میں تو عربی سے زیادہ واقف نہیں ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے میں تخاطب سے تو ہے نا. جی جی جیسے وہ سامنے ہوں جی یہ خیال آتا ہے. جی جی. اور جب آپ قبرستان جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، جی تو اس وقت کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس وقت بھی کچھ نہیں سمجھتا ہے کیونکہ یہ لفظ ہی مجھے پتہ نہیں لگتا. میں اس وقت نہیں سمجھتے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے جب میں یا کہہ کے وہ خاطب کرتا ہوں یہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ مبارک سامنے کھڑے ہو گئے ہیں جی واقعتاً سامنے زندہ موجود ہیں. جی تو پھر قبروں پہ کیوں نہیں آپ یہ سمجھتے کہ سارے مردے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے سامنے آ گئے؟ بعض خاتم جو ہے وہ قرب کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. غائب میں باتیں مخاطب میں بدل جاتی ہیں، مخاطب کی باتیں غائب میں بدل جاتی ہیں. قرآن کریم ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غائب میں ذکر ہو رہا ہے پھر ایک دم مخاطب فرما دیا، اپنا غائب میں ذکر فرما رہا ہے پھر اپنا کر کے فرما دیا، پھر اسے انسان کی زبان میں مخاطب کر کے فرما دیا، بیان فرما دیا. یہ نفسیاتی مختلف نفسیاتی حالتوں سے تعلق رکھنے والے بدلتے ہوئے خطابات ہوتے ہیں. جب ایک شخص سے زیادہ پیار اور محبت ہو تو غائب سے بعض دفعہ اس کو مخاطب کر کے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. کئی لوگ اپنے مرے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ اس پر رحم فرمایا، اللہ اس پر یہ کرے، اور پھر اے میرے پیارے بیٹے تجھ پر یہ ہو، تجھ پر یہ ہو. تو یہ تبدیلی جو ہے یہ تبدیلی اس کو بات کو بےمانی نہیں کرتی، نہ مضمون کی حقیقت کو بدلتی ہے. یہ تبدیلی نفسیاتی کیفیتوں کے عدل میں بدلنے سے خطاب پر اثر انداز ہوتی ہے. وہاں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمانا، یہ جو دعا دینی ہے، یہ قرب کے غیر معمولی اظہار کا طریق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ پر تحیات دیے گئے ہیں، جو تحفہ کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ کے بعد تحفہ کو مستحق کون ہے؟ اللہ کو تحفے بھیجنے کے بعد پھر توجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کی طرف منعطف ہوئی کہ اے رسول تو نے ہی تو ہمیں یہ ذات عطا کی، ذات سے تعلق جڑوایا تھا، تیرے واسطے سے ہی ہم نے اس ذات کو پہچانا جس کو ہم تحفے دیتے ہیں، تو تجھ پر بھی تحفے ہوں. یہ مضمون ہے جی. اور یہ بتانے کے لیے کہ سامنے نہیں ہے، پھر اچانک اسے غائب میں تبدیل فرما دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، غائب کی ذکر. اللہم صلی علی محمد، سب غائب میں چلا گیا معاملہ. یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہوئے تھے، وہ محض آپ کے جذبات کو ایک غیر معمولی تعلق کے اظہار کے لیے خطاب کا موقع عطا فرما دیا اللہ نے. اور اصل حقیقت یہی ہے کہ آپ نظروں سے بھی غائب ہیں اور اس مقام پر ہیں جہاں سے واپس اس دنیا میں نہیں آتے. جی اس بات کو سنیں کہ امیر معاویہ جو کہ کاتب وحی بھی تھے اور وہ انتخاب خلافت کے 4 دور بھی دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے اپنی انہوں نے بنی عدی کی رسم جاری کی. 4 خلفاء کے اور کون سے دیکھے تھے انہوں نے؟ امیر معاویہ ایک دور کے جو ممکن ہو رہے تھے یہ اپنی الگ بنا لی تھی، کیونکہ حضرت علی کا دور انتخاب کا آپ نے کب دیکھا ہے؟ آپ تو اس بات کے قائل ہی نہیں تھے کہ وہ انتخاب درست تھا، تبھی تو آپ نے اپنی الگ خلافت بنا لی تھی. پر جب اپنی خلافت الگ بنائی جس کی بنا انتخاب پر نہیں تھی، تو اپنی اولاد میں کیسے انتخاب مانتے پھر وہ خلافت تو مبنی پر انتخاب تھی ہی نہیں، وہ خلافت مبنی بامر تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو امارت عطا کی ہے وہ جاری ہے، اور اسی تسلسل سے میں امیر رہوں گا. اور وہ خلیفہ جو حضرت عثمان کے قتل کا پہلے فیصلہ نہیں کرتا، میں اسے بطور خلیفہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. سمجھے یہ بات کہ کس حد تک اس بات میں وہ خدا کے حضور دیندار ہیں، کس حد تک ان کی دوسری نیکیاں ان کے اس فعل پر پردہ ڈال دیں گی اور مغفرت کا موجب بنے گی، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ بحثیں کریں. اس طرح کی بحثیں شروع کر دیں تو قیامت کے دن جو دربار لگنے ہیں اس کی وجہ اس دنیا میں ہی ہم سارے تاریخی مشاہیر کے فیصلوں کے دربار لگا بیٹھیں گے کہ وہ بھی لانتی، وہ بھی لانتی، وہ بھی لانتی، یہ وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی. پاگل پن ہے، یہ خود خدا بننے والی بات ہے. وہ تنازع جو تاریخ کی مٹی میں دفن ہو گئے ان کو دیکھیں، استغفار کر کے گزر جائیں اور خود کو فیصلہ نہ دیں، اصولوں پر فیصلہ دیں. اور اصول یہی ہے کہ خلافت راشدہ کا جو طریق تھا وہی جائز طریق ہے. سمجھیں؟ اس لیے اس بات سے کہ چونکہ امیر معاویہ کو ہم کچھ نہیں کہتے اور نہ مظالم ان کو نہ لانتی کہتے ہیں، نہ ان پر تبرہ پھینکتے ہیں جس طرح شیعہ کہتے ہیں، اس لیے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ طریق بھی قبول کر لینا چاہیے. یہ وہی قیاس مال فارغ ہو جاتا ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. فرضی باتوں سے نتیجہ در نتیجے یا باتیں نکالیں گے تو ہمیشہ ٹھوکر کھائیں گے. اصولی طور پر یہ فیصلہ کریں کہ جو راشدین کا طریق حضرت ابو بکر کے وقت سے جاری ہوا تھا وہ درست ہے، یہ درست ہے. اس لیے اس طریق کو اس لیے درست قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اس کے جاری کرنے والوں پر اللہ نے نہیں ڈال کر. سمجھے؟ یہ وہ قیاس ہے جو نظریاتی دنیا میں بھٹکنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اصولوں کے ساتھ
खूब खोल कर देखें, उनके ओर चिमट जाएं। बाकी जो मामले हैं वो गलतियों के मामले हैं, मुतशाबिहात के मामलात हैं। आपने उनकी आंख से कब देखा है, कब आपको ये मौका मिला ये देखने का कि उनके सामने ये मज़ामीन इसी तरह रोशन थे जिससे आपके सामने रोशन है? तो इसलिए हर शख्स के फैसले के गलती के इम्कानात भी जो होते हैं, उसके अपने एहतमालात हैं, किन बातों ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया है कि वो असल हकीकत को पहचान नहीं सका, ये खुदा फैसले कर सकता है। उसकी वजह से देखा जाए कैसे शख्स की वजह से, तो उसके सामने एक और तनाजुर बनता है। वो कहता है एक खलीफा जालिमाना तौर पर शहीद किया गया, लोग मौजूद थे, उन्होंने उनकी दफा की कोशिश की थी, और उसके बाद उसका इंतकाम लिए बगैर उसके मनसब पर फायज हो जाना मेरे नजदीक दुरुस्त नहीं। अब इस सोच में गलतियां तो हो सकती हैं, मगर इस सोच वाले आदमी को बिलबदी कुलियत जालिम करार नहीं दिया जा सकता, यानी आपकी तरफ से नहीं करार दिया जा सकता। अरे जो इस सोच की टेढ़ेपन है, अगर जो भी है, अल्लाह के इल्म में है। वो जानता है कि कहाँ इस सोच ने उनको धोखा दिया था, कहाँ उनके नफ्स की ख्वाहिश थी बादशाह बने रहने की जो इस्लाम में हायल हुई, कहाँ अरब तासुबात थे जो ईद में दाखिल हो गए। ये सारे एहतमालात जिनकी तरफ शिया इशारे करते हैं, और उनका बतौर एहतमाल कबूल करना जो लाजिम है कि हो सकता है, इनके ऊपर आप फैसला नहीं दे सकते, इन पर खुदा फैसला दे सकता है। बस जिसको स्पुर्द अमर है, जिसका मालिक जो अमर का मालिक है, उस पर ही इन मामलात को छोड़ देना चाहिए। और इन बहसों में भी कहना चाहिए कि जहाँ ये नाजुक मामलात हैं, यहाँ आपने जान ठोकर खाई, वहाँ अपनी आखिरत को भी खराब कर सकते हैं। ठीक है, अब तो वक्त हो गया, मुझे अच्छा,